बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक अरसा लगा दिया हम सबको ये बताने में, ये यकीन दिलाने में और ये बावर कराने में कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त एक इकॉनमी की इमरजेंसी की सूरत हाल में है। मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो लिहाजा हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा अपने पैसे खर्च करते हुए जितने भी बच गए। यहाँ तक कि जब IMF के साथ मुआहदे की बातचीत चल रही थी पिछले 9 महीने के बीच में, इस दौरान भी हमें यही बताया जाता था कि IMF की ये डिमांड है कि भाई पाकिस्तान अपनी अयाशियां छोड़े और पाकिस्तान सादगी की जिंदगी अपनाए। ये सुन सुनकर हमारे कान पक गए थे और फिर मौशी इमरजेंसी के नाम पर, IMF को खुश करने के नाम पर या IMF के मुआहदे को हासिल करने के लिए बगैर हमें यानी अवाम को पूछे, बगैर अवाम की कंसेंट के उनके ऊपर एक बॉम्ब गिरा दिया गया। उस बॉम्ब का नाम था महंगाई बॉम्ब। और ये बॉम्ब इसलिए गिराया गया क्योंकि IMF की शराइत ही इतनी कड़ी थी और आने वाले दिनों के अंदर ये महंगाई मजीद और ज्यादा होने वाली है। इस वक्त अगर मैं आपको पाकिस्तानियों का करंट स्टेटस बताऊं तो 2 वक्त की ग्रोसरी, वो जैसे कहते हैं ना आम जबान में रोटी पूरी करने के लाले पड़े हुए हैं। IMF का नाम बार बार लिया जाता है, हुकूमत हमें बार बार ये कहती है कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है क्योंकि IMF की खुशनुदी दरकार है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो IMF के हाथों मजबूर हैं। लेकिन जब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो मैं माजी से अब तक आपको बताते चली आ रही हूं, जब मैं आपके सामने वो चीजें रखूंगी तो आपको पता चलेगा कि IMF की मजबूरी इन सारी चीजों के ऊपर लागू क्यों नहीं होती है। हमने सीधी बात के प्लेटफॉर्म से ही आपको माजी में बताया, और ये कोई मैं 1857 की बात नहीं कर रही, अभी पिछले चंद हफ्तों के बीच में हमने आपको बताया कि किस तरह से चेयरमैन सेनेट की खुशनुदी के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए, उनके लल्ले तल्लो के लिए एक फाइनेंशियल बिल लाने की एक कोशिश की गई। कोशिश का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अगर मीडिया पर वो बिल या फाइनेंशियल अरेंजमेंट चेयरमैन सेनेट के हवाले से ना आती तो आज चेयरमैन सेनेट वाकई हवा में होते, अपने प्राइवेट जेट में होते या प्राइवेट तैयारे के अंदर परवास कर रहे होते कहीं ना कहीं। उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हमने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो 100 के करीब तक पहुंच चुकी है। और खबर सिर्फ ये नहीं है कि ये गोल्डन नंबर 100 का आपको बताना था, खबर ये भी है कि 100 के करीब पर काबीना पहुंचने के बावजूद ना पेट्रोल, ना पर्क्स, ना अलाउंसेस उनको तर्क किया गया। अलाउंसेस लिए जाते रहे, धड़ल्ले से लिए जाते रहे। ये वो अलाउंसेस हैं जो पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स से देती है। इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमने आपको बताया था कि जिस तरह से जुडिशियल अलाउंस के जरिए जो जुडिशरी के सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो नॉर्मल रजिस्ट्रार वर्कर्स हों, उन सब की इजाफी तनख्वाहें की गई किस हद तक, तकरीबन 2.5 लाख के करीब। और आज हम आपको एक दफा फिर से ये खबर बता रहे हैं कि इस हुकूमत के खात्मे के चंद हफ्तों पहले ही हमें यह पता चलता है कि कौमी असेंबली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए एक एजाजी बजट ना सिर्फ मंजूर किया गया बल्कि वो पेश किया गया है। थोड़ी सी डिटेलिंग अगर मैं आपको उस बजट की बता दूं तो बजट है कुल 3.5 अरब रुपए का, और ये 3.5 अरब रुपए का बजट सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट के सरकारी मुलाजमीन के लिए है, एक क्रॉस द बोर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है। ऐसे में जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं वो सरापा सवाल होते हैं कि क्या हम सरकार के मुलाजमीन नहीं है। ऐसे में जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं वो सरापा सवाल होते हैं कि वो किस दर पर जाकर एहतजाज करें, क्योंकि उनकी तनख्वाहें वही हैं, टैक्स वही हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वही हैं, लेकिन उनके अलाउंसेस या उनको किसी तौर पर एजाजी तनख्वाहें नहीं मिल रही। बहुत सारे सवालात जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सलमा भट्ट साहिबा, रहनुमा है PMLN की। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर बहरमन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। एंड वेरी ऑनरेबल आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामद। मेरी ये दिली ख्वाहिश है आमिर भाई कि मैं आपसे शो का आगाज़ करूँ। एक तो ये कि आप सीधी बात जोन के अंदर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और मैं ये चाहूँगी कि सिलसिला आपका जारी रहे। दूसरा ये है कि जिस खबर के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, इब्तदाई को ही कंटिन्यू करते हुए, वो खबर ये है कि जिस तरीके से 3.5 अरब रुपए के बजट अलाउंसेस मंजूर होते हैं नेशनल असेंबली सेनेट के सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो सर मैं तो बड़ी मासूमियत से सवाल करना चाहूँगी कि बीनर सलीम और आमिर इलियास राना और हम जैसे लोग कहाँ जा कर के एहतजाज करें, क्योंकि हम तो प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर तो सरकारी मुलाजमीन के बीच में भी डिवाइड है। वो सरकारी मुलाजमीन जो पार्लियामेंटेरियंस के, सेनेटर्स के, MNAs के करीब हैं, उनके लिए जाते जाते भी 3.5 अरब रुपए के बजट अलाउंसेस, और बाकी सरकारी मुलाजमीन जो है उनको रश्क की निगाह से देख रहे हैं कि भाई क्या हम सरकार के मुलाजमीन नहीं हैं, और फिर हम जैसे प्राइवेट मुलाजमीन उन सरकारी मुलाजमीन को रश्क की निगाह से देख रहे हैं
کہ واجی سرکار ایک مہینے کے اندر 6 تنخواہیں ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. سمپل سی بات ہے کہ آپ اعزازیہ فیڈرل گورنمنٹ میں صوبوں میں شروع سے ہی دیے جاتے ہیں بجٹ کے موقع پہ. ایک تو ہے پارلیمنٹ کے اندر 1-2 تنخواہیں 3 تنخواہیں یہ معمول ہے، لیکن یہ چونکہ ساتھ ہی ادھر ٹینیور ختم ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ کا بھی مارچ میں اور اسپیکر اسمبلی تو ظاہر ہے کہ اسمبلی کی مدت ہی اگست میں ہوتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مال مفت رحم خزانہ سرکار کا ہے اور آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ مل رہا ہے. اور وہ لوگ ظاہر ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ان کے قریب ہوتے ہیں، تو کیونکہ 1-2 بونس تو تقریباً ہر منسٹری سال میں دیتی ہے اور وہ دیتی ہے اپنے بجٹ سے، اور یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے کوئی اضافی بجٹ نہیں لیا. لیکن چونکہ ایک طرف وہ 3 تنخواہیں وزیر خزانہ نے اناؤنس کی اس پارلیمنٹ کے ملازمین کے لیے کہ ان کو ملے گا، اور اسی طرح وہ ایف بی آر کے ملازمین کو، فائنانس کے ملازمین کو بجٹ کے حوالے سے کہ جو تیاریاں چلیں ان کا کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کی تو میں مثال اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ ایک الگ سال ہو جائے گی کہ ہم کیا بات کریں کہ ظاہر ہے جس کی جو جاب ہے اس نے اس حساب سے کرنا ہے کام. ہمارے یہاں بھی تو بندر باٹ ہے نا کہ یہاں تنخواہیں نہیں کئی سال لوگوں کی بڑھتی، پھر تنخواہیں ملتی نہیں ہیں ریگولر، پھر بونس کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، اس لیے کوئی وہ مماثلت نہیں ہے. ہاں ود ان دی سرکاری ملازمین کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ملازمین کو سیشن الاؤنس ملتا ہے، لیکن اب وہ جو اسپیشل پے اضافے میں آئی ہیں وہ ان کو نہیں ملتی. کچھ اسپیشل ریڈکشن الاؤنسز 2 سال دیے گئے سے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی پھر ان ملازمین کو نہیں ملتے کیونکہ ان کو اسپیشل الاؤنس ہوتے ہیں. لہذا وہ ایک دم اس میں آ گیا سامنے کہ جی 5 تنخواہیں سینٹ نے بڑھا دے دی ہیں کہ جی 3 تو وہ ملیں گی جو اس سے ہیں اور 5 سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے دے دی ہیں. تو جب وہ اوور آل خرچ پڑتا ہے تو اس ملک کے غریب لوگوں کے ٹیکس منی ہی ظاہر سرکاری ملازمین کو تنخواہ اس سے دی جاتی ہے، اور وہ اب تنخواہ کوئی احسان نہیں ہوتا، وہ بھی ان کی محنت کا معاوضہ ہے جو آپ اور ہم سب بھی اپنی اپنی محنت کا پرائیویٹ شعبے میں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں لے رہے ہوتے ہیں. تو کوشچن وہی بنتا ہے کہ اتنی زیادہ تو سب کے لیے ہو. کہتے ہیں نا پلاٹ دینا ہے تو پھر سب کو دے دیں اور برات دینی ہے تو پھر سب کو دے دیں. پھر وہ یہ نہ ہو کہ جی یہ اناملی جو ہے نا سرکار کے اندر شروع سے چلی آ رہی ہے کیونکہ سٹرکچر نہیں ہوتا. کبھی موٹر وے کی تنخواہیں موٹر وے پولیس کی سب سے زیادہ اچھی تھی، آج وہ رو پیٹ رہے ہیں. ران صاحب آپ نے نا یہ بڑی آپ نے ویلڈ بات کی ہے کہ اگر دینا ہے تو سب کو دیں، تمام سرکاری ملازمین کو دیں، اکراس دا بورڈ ہو، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے بات آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب کی کابینہ کو ہی دیکھ لیں، آپ ہوتے بھی اسلام آباد میں ہیں، آپ ان کابینہ ممبر سے تقریباً روز ہی ملتے ہوں گے. مطلب ایک وہ ملک جو کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ہے سر. میں تو شکرانے کے نفل ادا کر کے جو ہے بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. لیکن سر ایک وہ ملک جو کہ ڈیفالٹ کے قریب ہو، اس کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ اس کی کابینہ 100 کے قریب ہو؟ اس کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس کی جوڈیشری کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کیا الاؤنس لے رہے ہیں؟ ان کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر 11 روپے فی یونٹ کی مد میں بڑھ جائے؟ یعنی کہ پہلے ایک بیسک یونٹ آپ کا بڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس میں 3 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 5 روپے کا یکدم اضافہ کر کے، یعنی 11 روپے پر یونٹ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی بجلی کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، مہنگی ہو جاتی ہے. اور پھر سر ایسے میں جب ہم یہ اللے تللے دیکھتے ہیں تو میری نظر میں تو یہ اللے تللے ہیں، یہ عیاشی ہی ہیں. آپ چاہے اس کو جتنا بھی جسٹیفائی کریں کہ ان کا رائٹ ہے، اس کے اوپر ضرور میں آپ کو کامنٹ چاہوں گی، پھر میں ذرا سیاستدانوں کے پاس جاتی ہوں. دیکھیں نہیں، بات یہ ہے کہ مفت کی مے پینے کی ہمیں بڑی پرانی عادت ہو گئی اور مسائل بڑھ گئے کہ مہنگی لے کے سستی دینا، بجلی مہنگی بنا کے سستی دینا، ہم ہو گئے اس کے عادی، اور اس میں ہوگی پوری قوم شامل. اور اب جب ظاہر قرضے کی حدود بڑھنے لگی تو پھر وہ عالمی ادارے کہتے ہیں کہ بھائی جس قیمت پہ لے رہے ہو اس پہ بیچو نا، چوری ہے تو اس کو بچاؤ. لیکن ظاہر ہے کہ چوری جو ہوتی ہے وہ بھی ہم پے کرتے ہیں، یعنی صارفین پے کرتے ہیں. اور جو سستی، اب جن لوگوں کے پاس، جس کو ہم عرف عام میں گیس پائپ لائن والی سوئی گیس کہتے ہیں، وہ سستی ہے، اور جن کے پاس ایل پی جی ہے وہ تو پہلے مارکیٹ پرائس پہ خرید رہے ہیں نا، اور یہ سب سے زیادہ ایل پی جی یوز ہوتی ہے. تو جہاں پہ یہ اینڈ یوزر پائپ لائن والا تھا اسے جو سستی مل رہی تھی، اب وہ اس کا بھی خاتمہ اس لیے ہو رہا ہے. بجلی کی قیمتیں بھی اس لیے بڑھ رہی ہیں جو جسٹیفائیبل میرے اور آپ کے نزدیک بالکل نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک دم بڑھا رہے ہیں جبکہ یہاں کاروبار نہیں ہے، لوگوں کی تنخواہیں اتنی اچھی نہیں بڑھی ہیں، اور سرکاری ملازمین کو تو پھر تھوڑا سا ایک کم از کم یہ ہو گیا کہ اشکشوئی کی ہے جو 35% اور 30% بڑھائی ہے. ورنہ چوری تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جب میں بچوں کے لیے کر ہی نہیں سکتا کچھ
تو پھر وہ راستہ ڈھونڈتا ہے. لیکن یہ ہم سب کے اجتماعی شعور کی بات ہے کہ حکومتیں ساتھ کھڑی ہوں. نہیں آئی گاٹ دا جسٹ. میرے ساتھ رہیے گا عامر بھائی, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. سلما بٹ صاحبہ, بیکاز ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کا ایک ٹھیک ٹھاک شیئر ہے اس حکومت کے اندر. میں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں کیونکہ آپ میرے ساتھ پروگرام میں, پتہ نہیں آپ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ طور پر فلور آف دا ہاؤس یہ اناؤنس کر دیا ہے یہ تمام تر اعزازی بجٹ. اب اس اناؤنسمنٹ کے بعد پلیز ڈونٹ مائنڈ می آسکنگ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اعزازی بجٹ اناؤنس کیا ہے یہ بھی ایک رشوت ہی ہوتی ہے نا, بیکاز جاتے جاتے آپ لوگ یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور جسٹ بیکاز کہ وہ ملازمین جو زیادہ انہی سیاستدانوں کو ڈیل کرتے ہیں, اس صرف اسی لیے نا کہ آپ ان کا خیال زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ پروٹوکول ملے. یہ رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہت شکریہ بینیش. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1.5 سال گزارنے کے بعد جانے سے 15 دن پہلے رشوت تو نہیں دی جا سکتی, اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب ہم اگر 13 اگست کو جا رہے ہیں تو اب ہم نے کون سا سلوک کروانا ہے؟ نہیں, کیوں آپ نے واپس نہیں آنا پارلیمنٹ میں؟ وہ اللہ کرے ہم الیکشن لڑ کے واپس آئیں گے پارلیمنٹ میں, تو وہ بھی بیچ میں بڑا ٹائم ہے, اس کی رشوت ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. رشوت اب ہوتی شاید جگہ ہم آتے ہوئے دے رہے ہوتے, جاتے ہوئے رشوت نہیں دینے کا کوئی تک نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بالکل یہ بات جائز ہے کہ پاکستان اس وقت بڑی معاشی مشکل میں ہے, ایک غریب کے اوپر بوجھ ہے, بجلی کا بوجھ ہے, مہنگائی کا بوجھ ہے, قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان کا وہ بہت بڑھ چکی ہیں, استعداد سے باہر ہو چکی ہیں, اس کا بوجھ ہے بالکل. لیکن کوئی بھی ایسا الاؤنس جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ جو امپلائیز کو دیے گئے ہیں, پہلی بات ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں دی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ اس بجٹ کے اندر یا آفٹر بجٹ پوسٹ بجٹ اس کو ایڈ کر دیا گیا. جیسے ہم لوگوں نے پہلے کافی کرٹیسزم سنا کہ ہم نے 35% تنخواہ میں اضافہ کر دیا, 30% اضافہ کیا, 17.5% پینشن میں اضافہ کیا. اسی طرح کا تھا, ہمیں کرٹیسزم سننے کو ملا کہ ایک طرف ڈیفالٹ ہے, IMF کا بھی تب تو ہوا بھی نہیں تھا, معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا, اور ایسا کیوں کیا. آپ کی بات درست ہے کہ کیسے ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کس کے لیے کیا. یہ سارے وہ امپلائیز ہیں, گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو سیلریڈ لوگ ہیں, اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے گزشتہ چند سالوں میں ٹیکس کی ریشو بہت بڑی ہے, اور ٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ سارے سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہوا, یہ سب پورے پاکستان کے لیے ہوا. عامر الیاس صاحب بھی کر رہے ہیں, اور عامر الیاس صاحب کا کہنا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو, نیشنل اسمبلی, سینیٹرز, ان سب کو کور کرتے ہیں. جی, جو آپ لوگوں سے زیادہ تعلق عامر بھائی کو ہوگا ان سرکاری ملازمین کے ساتھ. میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو امپلائیز ہیں اس کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے, اس کا فائدہ سیاستدان نہیں لے رہا ہے, اس کا فائدہ پولیٹیکل لوگ خود نہیں لے رہے ہیں. اگر تو پولیٹیکل لوگ لے رہے ہوتے, اگر تو یہ کابینہ لے رہی ہوتی, تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم آسٹیریٹی کا بھاشن دے رہے ہیں, یہ کریں. جبکہ ہم نے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کریکٹر ہے اس پورے 15 مہینے میں, ہم نے سیلریز ڈرا نہیں کی, ہم نے گاڑیاں چھوڑی, ہم نے رہائشیں نہیں کی, ہم نے بیرونی سفر نہیں کیے, کوئی چیز ہم نے بوجھ نہیں ڈالا سرکاری خزانے کے اوپر. تو یہ جو امپلائیز ہیں ان کا پرسان حال جو ہے بڑھتی انفلیشن کے ساتھ یہی چیز ہے کہ ان کو انکریمنٹس ملتے ہیں یا الاؤنسز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی کہ عام شہری کو ریلیف نہیں. میرا تو آپ پوچھیں خواہش ایز پولیٹیشین یا پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے, مجھے لگتا ہے جو کیمرہ کے پیچھے کیمرہ مین ہے اس کو بھی فیسلٹیز ملنی چاہیے. جو یہاں پر ایک ڈرائیور ہے, مالی ہے, اس کی بھی سوشل سیکورٹی ہونی چاہیے, اس کی بھی انشورنس ہونی, ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے. تو بیسکلی ہمارا جو آئیڈیل ایک سچویشن ہے وہ تو یہی ہونی چاہیے جس کے ٹوورڈز ہم نے جانا ہے, اور ہمارا آبجیکٹیو اور لارجر مشن جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے. تنگی صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. ظاہری سی بات ہے آپ ایک سینیٹر ہیں, اور آج جس طرح سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ملازمین کے لیے 3.5 ارب روپے کا بجٹ الاؤنس نہ صرف منظور ہوا ہے بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. تو سر کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ 15 مہینے آپ سب حکومت والے ہمیں بتاتے رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور پھر جیسے ہی آپ ہمیں یہ نوید سناتے ہیں کہ مبارک ہو ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, تو پھر کبھی چیئرمین سینٹ کے للے تللے پورے کرنے کے لیے ایک فائنینشیل پلان لایا جاتا ہے جو ہمارے شور کی وجہ سے رک جاتا ہے, اور سر اب جاتے جاتے آپ لوگ یہ کام کر گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ ملازمین کے لیے یا نیشنل اسمبلی کے ملازمین کے لیے یا پاکستان کی اور اداروں کے ملازمین کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کی جو سوچ ہے اس بجٹ میں, جو میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ یہ بجٹ ہسٹوریکل بجٹ نہیں ہوگا, لیکن اتنا ہوگا کہ گورنمنٹ امپلائیز کو بھی ریلیف دے گا, سیلریز میں, پینشن کو بھی ریلیف دے گا, اور جو پرائیویٹ فیکٹریز میں ملازمین ہیں ڈیلی ویجز پہ, ان کی جو تنخواہیں ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف ملے گا, اور ایسا ہی ہوا. ابھی سینٹ ملازمین بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ملازمین ہیں تو ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. لیکن اگر سپوز کسی سینٹ کے امپلائی کے لیے یا نیشنل اسمبلی امپلائی کے لیے ان کی سیلری میں اضافہ ہو جائے
تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ خزانہ حالی ہے یا فائنانشلی کرائسس ہے تو ہم عوام کے لیے یا جنرل ماسز کے لیے کوئی کام نہ کرے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. بلکہ اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے یہ تمام جماعتوں کی اور حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اکانومی کو اسٹیبل کرے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں لے آئیں اور عوام کو ریلیف دے دے. تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ امپلائیز بھی عوام کا ایک حصہ ہے. تو اسی وجہ سے مطلب کہ ان کی تنخواہوں میں یا ٹی اے ڈی اے میں اگر جو اضافہ ہو چکا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اس کو زیادتی نہیں کہا. لیکن سر میں آپ سے جو اگلا سوال کرنے لگی ہوں اس کا سر آپ نے مجھے بالکل سیدھا جواب دینا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو اسمبلیز ہیں وہ 8 اگست کو تحلیل ہو رہی ہیں یا 12 اگست تک اپنی مدت پوری کریں گی سر؟ دیکھیے بینش, میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایز اے سینیٹر میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سٹینڈ رہی ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرے, اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی سٹرگل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 تاریخ کو رات 12 بجے یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گے. ابھی مختلف چینلز پہ مختلف خبروں سے ذرائع سے آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی تاریخ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4 دن ہو یا 2 دن ہو اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو 60 ڈیز ہے اس پہ الیکشن ہو جائیں. لیکن میری اس بات سے ہٹ کے جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں, جو قانون کے طالب علم ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اسمبلی مدت پوری کرنے والی تاریخ جو ہے وہ 12 تاریخ ہیں رات کے 12 بجے تک. اگر 8 تاریخ کو اسمبلیاں مدت پوری کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ الیکشن میں جائیں گے آفٹر 19 ڈیز. تو 90 ڈیز تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز جو 30 ڈیز آپ کو زیادہ ملتے ہیں تو اس میں کس چیز کے لیے 30 ڈیز کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر 5 سالوں میں 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں, 3 چینج کیے ہیں, جیسے ہماری حکومت میں ہمارے ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھجوا دیا, ہمارا دوسرا پرائم منسٹر آ گیا. لیکن ہم نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کر کے ہم نے سیکنڈ ٹائم پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک پرائس ہے, جو ٹرانزیکشن ہے, ہم نے 2013 میں ہم نے ٹرانسفر کروا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سٹینڈ ہمیشہ کلیئر ہیں. آل رائٹ, بالکل جی کلیئر ہے, پوائنٹ آ گیا. عامر بھائی, یہ بات جو 8 تاریخ کی جو پھیلی تھی نا جنگل میں آگ کی طرح, اور جو ابھی تک پھیل رہی ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ بات پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی, نوید قمر کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ چل رہی تھی تقریباً 2 ہفتے پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو یہ سجیشن دی ہے کہ وہ 8 اگست کو اپنی اسمبلی تحلیل کر دیں. اس کے بعد جی پچھلے ہفتے آنورڈز پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی طرف سے نیئر بخاری صاحب ہوں, قمر زمان خیرہ صاحب ہوں, انہوں نے کہا کہ نہیں اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. سر کرنٹلی کیا سچویشن ہے؟ آپ ایوانوں سے باخوبی واقف ہیں. 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے یا 12 اگست کو اپنی مدت پوری کرے گی؟ واٹ از ہیپننگ؟ کنفرم خبر کہ آپ تنگی صاحب کو بھی دے دیں, سلما کو بھی دے دیں, اور ہمیں بھی بتا دیں کہ اٹ ول بی 60 ڈیز اور 90 ڈیز. سر تو میرے حساب کتاب میں ہے جو 90 دن کی کہانی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پھر کوئی سہولت کاری نہ ہو, کوئی مسائل پیدا نہ ہو, اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان آ جائیں جو آج بار بار کہتے ہیں کہ بینچز کی تشکیل میں پوری سپریم کورٹ کا ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ون مین شو ہو, جو ان کے بردر ججز چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ نے ایک قانون بھی بنا کے دیا جس کو انہوں نے اسٹے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ وجہ نہیں ہے کہ وہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو. اس کی وجہ واحد ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو میری بالکل کلیئر ہے, اور یہ بہت زیادہ گفتگو پارلیمنٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ جب الیکشن 90 دن کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں, نئے چیف جسٹس آف پاکستان آ جائیں, الیکشن کا پروسیس ان کی موجودگی میں شروع ہو. بیسیکلی اس گولڈن ڈیٹ کو اوائڈ کرنا ہے 16 ستمبر کی, تاکہ جو سموتھ ٹرانزیشن ہو سکے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اگلے راؤنڈ میں آپ کو جوائن کریں گے ود دا سیم پینلسٹ. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. السلام علیکم جی, بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. سیدھی بات زون میں میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی ویری آنریبل عامر الیاس رانا صاحب,
مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی سینیٹر بحرم انتنگی صاحب نے، اینڈ ویری آنریبل سلما بٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. سلما، سرکولر ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، جو کہ آف کورس آپ کے اویس لغاری صاحب نے اسٹارٹ کیا ہے، جو کہ پنجاب کو آف کورس دیکھ رہے ہیں، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. اور سرکولر ویری کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جی سب اپنی تیاری کر لیں اور ہر یونین کاؤنسلر سے بندے لے کر کے آنے ہیں. کیوں لے کر کے آنے ہیں؟ کیونکہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں، کیرے میاں صاحب آ رہے ہیں، بڑے میاں صاحب آ رہے ہیں. کتوں آ رہے ہیں؟ ملک کے باہر سے وہ آ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہ ہوا پھیلانے کے لیے، کارکنان کو گیئر اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ واقعی میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟ اور اگر آ رہے ہیں تو کس دن آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، تاریخ تو بتائیے. جی بنش، ڈیفینیٹلی یہ سرکولر سوشل میڈیا پہ آیا ہے، اور یہ اس کے رانا ثناء اللہ صاحب جو صدر ہیں پنجاب کے، انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ میں اجلاس بلایا، اور اس کی نتیجے میں یہ سرکولر سامنے آیا. اور ہماری جو تنظیم سازی جو ہم نے پچھلے کچھ 5-6 مہینوں میں کی، اور ضلعی سطح تک کی، اور یونین کونسل کی سطح تک کی، اور جو یہ تنظیم نو ہے جس کی وجہ سے پارٹی کافی متحرک رہی، جس کو مریم نواز شریف جو چیف آرگنائزر بننے کے بعد انہوں نے لیڈ کیا. اور وہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو پارٹی ری آرگنائز ہو، پارٹی موبلائز ہو، اور پارٹی میں ایک نئی انرجی اور ایک نئی زندگی روح پھونکی جائے. اور بہت سے ینگ لوگ جو کہ پارٹی کا حصہ بنے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، کیونکہ وہ سب ان کو بھی بہت زیادہ ایکٹیو رول ملا، اور اس سے وہ بہت زیادہ متحرک ہوئے. ڈیفینیٹلی یہ الیکشن ایئر ہے، اور جیسا کہ انشاءاللہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ہونا ہے. 2 مہینے میں ہوتا ہے، 60 دن میں ہوتا ہے، 90 دن میں ہوتا ہے، بہرحال بصورت دیگر الیکشن ہونا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب یہاں پر آئیں گے، وہ پارٹی کی جو پولیٹیکل کیمپین ہے، الیکشن کیمپین ہے، وہ نواز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے. تو ابھی اس کے اور اگر آتے وہ جیل چلے گئے؟ ہاں، انہوں نے بالکل کہا تھا کہ اگر وہ آتے ہیں اور اگر ان کے پاس ان کے جو کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے تو وہ اس کے لیے جیل جانے کو بھی تیار ہیں. تو پھر کیمپین جی بالکل کیسے لیڈ ہوگی؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. مائنس نواز شریف صاحب، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے عوام کے پاس جانے میں، صرف آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ ہے، اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے کے اندر کی جانے والی ڈھیر ساری مہنگائی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی ضرور ہے. مہنگائی ہم نے نہیں کی تھی. 2022 میں جب آئے تھے تو ہمیں مہنگائی ملی تھی. مہنگائی ہم نے کی نہیں. آپ نے ملٹی پلائی کر دی. ہم نے ملٹی پلائی نہیں کی. ہم نے ملٹی پلائی نہیں کی اس کو. ہم نے مہنگائی ملٹی پلائی اتنی نہیں کی جتنا ہم نے مائنس کیا ڈیفالٹ کے خطرے کو. اتنی ہم نے مہنگائی ملٹی پلائی نہیں کی. ہم نے پچھلے 1 سال میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے اقدام ہیں جو اٹھائے ہیں. ہم نے جو 2023 کا بجٹ دیا ہے وہ بڑا خوشائند بجٹ ہے. 1150 ارب کا ترقیاتی بجٹ دیا ہے. ہم نے بہت سارے نئے ترقیاتی منصوبے شروع کیے. 10,000 میگا واٹ سولر پہ جو ہم بجلی لے کر جا رہے ہیں، جو آئندہ آنے والے سالوں میں بجلی کو بہت سستا کر دے گی. بجلی کی مہنگائی ایک بہت بڑا بحران کھڑا کیا ہوا ہے ہمارے پاس، اور جو بجلی کی ہمیں قلت ملی تھی 2022 میں، ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ قابو پایا ہے. ہم نے بہت سے بجلی کے بند پڑے کارخانے جو ہیں ان کو دوبارہ چلایا. جو فرنس آئل سے بجلی بنائی جا رہی تھی پچھلے 4 سالہ غفلت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بجلی کا یونٹ 44 روپے سے بھی اوپر چلا گیا. اور وہ فرنس آئل پہ اس لیے بن رہی تھی کیونکہ کووڈ کے دوران جو سستی ترین ایل این جی تھی وہ انہوں نے لینا پسند نہیں کی تھی. اور فرنس مافیا کو اس وقت انہوں نے سپورٹ کرنا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں. اور کیونکہ فرنس مافیا وہاں پہ آس پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کی جیبیں بھرنی تھی، اس لیے بجلی کا بحران بھی پیدا کیا گیا. بجلی مہنگی بھی کی جو بھی فیصلے آپ نے کیے، ہم نے بتانا نہیں چاہتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں انشورنس پالیسی نواز شریف صاحب ہیں. لیکن نواز شریف صاحب اگر آتے جیل چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی ایک فائٹ ہے، ایک لیگل فائٹ ہے جو انہوں نے کرنی ہے. نواز شریف صاحب اپنی لیگل فائٹ کر کر ہی باہر آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنی لیگل فائٹ پچھلے کئی دفعہ لڑی. 1999 کے بعد بھی لڑی، 2008 کے بعد بھی لڑی، 2013-14 کے شروع ہونے کے بعد بھی لڑی. اور نواز شریف صاحب لیگل فائٹ سے کبھی دور نہیں رہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس کو پورا کیا. انہوں نے 150 سے زیادہ یہاں پر پیشیاں بھی بھگتی. انہوں نے جے آئی ٹی بھی بھگتی، جو آج تک کبھی سیاسی انتقام میں کسی نے جے آئی ٹی نہیں دیکھی، جو ہمیشہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں استعمال ہوتی تھی. تو وہ بھی بھگتی نواز شریف صاحب نے. پاناما بھی بھگتا، اقامہ بھی بھگتا. اور تو اب نواز شریف صاحب آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں، بار یہ سامنے آ چکا ہے کہ عدالتی فیصلے استعمال کیے گئے نواز شریف کو نااہل کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے. انہی عدالتوں کو اب ان کے فیصلے اور ان کی سزائیں ریورس کرنا پڑیں گی، اور وہ ریورس ہوں گی. یہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسی ملک میں الیکشن کیمپین ان کا رائٹ ہے، اور 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا بھی ان کا رائٹ ہے. اور ہم ان کو بالکل اس طرح آئی سی اے ویری کانفیڈنٹ سلما بٹ. اور یہ صرف میں سلما بٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں نون لیگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ فیصلے ریورس ہوں گے اور وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہی جو کانفیڈنس ہے عامر بھائی، یہی کانفیڈنس ہمیں خواجہ آصف صاحب میں بھی نظر آ رہا ہے. ابھی 8 بجے ہمارے چینل کے اوپر انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جو کہ 8 بجے چلے گا آف کورس، ابھی اسی پروگرام کے فوراً بعد.
اس انٹرویو کے اندر جو ابھی کیچ لائن آئی ہے نا، جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی گارنٹی، ایشورٹی اور کانفیڈنس، جس کانفیڈنس کے ساتھ سلما بٹ صاحبہ کہہ رہی ہے نا فیصلے ریورس ہوں گے، وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے۔ عامر بھائی، میرا سادہ سے سوال یہ ہے کہ وہ ویسے ہی ایسے پولیٹیکل کامنٹ یہ بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بار بار یہ باور کرانے کے لیے بات کریں کہ نو 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 آل از ویل آل از ویل، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ابھی تک آن گراؤنڈ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے، انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، اور جو حالات ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں، مریم نواز نے یہ بات کہی تھی کہ ایون پلینگ فیلڈ دیں، آپ جو ہوا اس کو ختم کریں، جو بٹ صاحبہ کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، نواز شریف مجھے تو جیل میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے نہیں نظر آ رہے کہ بے شمار مثالیں موجود ہیں جس میں لوگ ایگزائل میں جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں، اشتہاری ہو جاتے ہیں، اور ان کو عدالتیں راہداری ضمانت دیتی ہیں۔ ریسنٹلی اگر آپ کریں تو اسحاق ڈار آخری آدمی آئے، ورنہ اس سے پہلے آفتاب شیرپاؤ، شرجیل محمد، یہ سب لوگ مختلف ادوار مفرور یا اشتہاری تب ہوئے ہیں جب وہ عدالت میں ضمانت کے بعد پیش نہیں ہوئے۔ تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے کیسز روکے تھے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کو حتمی نہیں کر رہے، لیکن جب وہ کورٹ آف لا میں پیش ہوں گے تو یہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ تو جس دن وہ اپلائی کریں گے، میرے حساب کتاب میں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو راہداری ضمانت بھی دے گی، اور وہ تاریخ دے دیں گے کہ فلاں تک پیش ہوں، وہ لاہور سے استقبال کرائیں، وہ آئیں اور کورٹ میں پیش ہو جائیں۔ دیکھیں، ان کے کیسز کی نوعیت کیا ہے، نوعیت دو طرح کی ہے۔ ایک بڑا کیس جس میں پہلے سزا ہوئی تھی، اس میں مریم نواز بری ہو چکی ہیں، اور مریم نواز کی بریت کے میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف جب آئیں تو آپ ان سے بھی منی کی ٹریل نہیں پوچھیں گے۔ یہ بات نیب کو ثابت کرنی ہے کہ یہ نواز شریف کے ہیں۔ جو پیپر ایک بار بار احتساب عدالت کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کیا پیپر ہے جو نہ فارن آفس سے ٹیسٹڈ ہے، نہ کوئی سسٹم جو سفارتی ہوتا ہے اس سے آیا ہے، یہ کیا فوٹو اسٹیٹ پیپر ہے جس سے آپ ملکیت بتا رہے ہیں، اڑا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کیس ہے۔ دوسرا ہے ارشد ملک نے جو خود جن کو سزا دی گئی ان کو نوکری سے برطرفی کی، تو قانون اور آئین یہ انصاف کا تھا کہ نواز شریف کا کیس احتساب عدالت کو ریمانڈ کر دیا جاتا، جس میں یہ جس کنڈکٹ پہ اس جج کو نکال دیا گیا، اس میں حالانکہ ملزم تو ملزم ہوتا ہے، شکوک سامنے آ جائے، جج کو سزا دے دی جائے تو وہ کیس ریمانڈ ہونا بنتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا کوئی احتساب رہ گیا ہوا ہے، وہ بھگت لیا، وہ چاہے وہ پاکستان سے باہر جانے کا ہو، چاہے وہ جیل میں جانے کا ہو۔ اب تو باری اس لیے خواجہ آصف بھی بات کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی کہ اوپن اینڈ شٹ کیس میں وہ توشہ خانے کا ہے کہ جس میں انہوں نے مخالفت کی، حالانکہ اگر 5 گواہ اور آ جاتے تو کیس وہ لٹکنا تھا۔ اب تو 2 گواہوں کے اوپر ہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے، اگر وہ اس کو سٹے نہیں کرتی تو پھر تو 2 ہفتوں کا کیس ہے، 3 ہفتوں کا کیس ہے کہ 2 گواہ بھگتیں گے، جواب سوال ہوں گے، اور اس کا ڈیسیژن اس سینس میں ہم کہتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا جھوٹا ایفیڈیوٹ ثابت ہو چکا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، جس کی بنیاد پہ ان کو ایک دفعہ نااہلی میاں والی کی سیٹ سے کنفرم ہو چکی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ سسپینڈ بھی نہیں ہوئی کا سزا۔ جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ I have to take a break, عامر بھائی، پلیز allow me to take a break۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، سینیٹر صاحب کو بھی انوالو کریں گے اس ڈسکشن کے اندر اور اس ڈسکشن کو سمیٹنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ول بی بیک شارٹلی۔ ویلکم بیک جی۔ تنگی صاحب، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی، فائدہ کس کا، نقصان کس کا؟ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں، جتنا میں سیاست کو سمجھتی ہوں، خیبر پختونخوا کی جتنی سیاست تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے اور سمجھی ہے، سر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دیکھیے بینش، پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی جماعت کے ٹوٹنے پہ اور کسی کے مائنس پہ ابھی تک سیاست کی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشن میں جاتی ہیں تو وہ اپنی منشور مینیفیسٹو اور پروگرام پہ جاتی ہیں اور عوام سے اپنی منشور کے مطابق ووٹ مانگتے ہیں، اور اگر ہم جیتتے یا ہارتے لیکن ہمارے عوام کے لیے، اداروں کے لیے، پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کے لیے ہمارا منشور ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی ٹوٹ جاتے یا دوسری پارٹی بن جاتی، ہم اس امید میں نہیں بیٹھتے کہ پارٹی ٹوٹ جائیں، کوئی مائنس ہو جائے اور پیپلز پارٹی کا پیدا ہو۔ ہم اس امید میں بیٹھے کہ ہم ملک کے لیے، عوام کے لیے کام کریں،
ایسا منشور مینیفیسٹو سامنے لے آئیں جس میں عوام کا فائدہ ہو, جس میں پاکستان کا مستقبل, پاکستان کی سالمیت بقا کی حفاظت ہو, جس میں اداروں کی اور پاکستان میں مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہو, تو ہم وہ پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس پہ ہم عوام سے ووٹ مانگتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی دوسری پارٹی بن گئی اور پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, ہمارا یقین ہے پاکستان کے عوام پہ اور پاکستان کے ان عوام پہ جو سمجھتے ہیں کہ عوامی حکومت آ جائیں, غریب عوام کی حکومت ہو, جس میں روزگار ہو, جس میں اداروں کے لیے کام ہو, جس میں جب پارلیمان کی مضبوطی کے لیے کام ہو, تو ہم اس لیے آتے ہیں اور اس منشور پہ عوام سے ووٹ مانگتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تقریباً 67 سے لے کے آج تک اس بات پہ یقین نہیں رکھے کہ کوئی پارٹی ٹوٹ جائیں یا لیڈر ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور ہمارا فائدہ ہو. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے اور آپ کو بھی بینش یاد ہے جب میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر کے اس کو باہر بھجوایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ مردہ گھوڑا ہے, لیکن میری شہید بی بی نے ایک تحریک بنا دی اگینسٹ دا ڈکٹیٹرشپ اور مسلم لیگ نون سے اقبال ظفر جھگڑا کو مرکزی جنرل سیکرٹری بنایا, امین فہیم صاحب مرحوم کو صدر بنا دیا. تو بہت زیادہ لوگوں کا پیپلز پارٹی کے اندر بھی اعتراض ہوا, لیکن شہید بی بی نے کہا کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ پارٹیاں کمزور ہو, میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی پارٹی مائنس ہو, میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹیاں مضبوط ہو جائیں اور وہ ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کریں اور ہم سب مل کے پارلیمان اور جمہوریت کے لیے کام کریں. آج اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ میاں صاحب دو دفعہ پرائم منسٹر بنے. آپ لوگوں نے ماضی کی بات کر رہے ہیں, آپ بی بی شہید کی بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی آپ کو زرداری صاحب کی بات بتا دیتی ہوں, بلاول صاحب کی بات بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں نے تو ابھی شہباز شریف صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنایا, ابھی 15 مہینے پہلے. سر وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, مگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے اپنی جگہ پر, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. تو جو 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں جو بھی انتخاب ہونے والا ہے سر, میں ایگری نہیں کرتا ہوں, بینش میں ایگری نہیں کرتا ہوں. آپ ہی لوگوں نے کہا تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر عمران درخت کو بھی اور ٹکٹ دیں گے تو وہ جیتے گا, لیکن کیا آزاد کشمیر میں بلے کو بلہ کسی کو نہیں دیا؟ جس بلے کو پیپلز پارٹی کے نشان تیر نے چیر پار کر کے ان کو شکست دی. کیا یہ 9 مئی کے بعد پہلا الیکشن نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جب ہوائیں بدلتی ہیں نا, جب موسم بدلتا ہے تو سر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کی پارٹیوں کے اوپر بھی موسم بدلا ہے. رہنے دیں اس بات کو, یہیں پہ میرے خیال سے روک لیتے ہیں, مجھے آگے بڑھنے دیں. سلما بٹ صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی بن جائے, خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بن جائے, اس کا کیا توڑ ہے؟ بنش, آپ کو اگر یہ بات میں پوچھوں کہ یہ دونوں پارٹیز جو استحکام پاکستان ہے یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو بنائی ہے خیبر پختونخوا میں خٹک صاحب نے, یہ دونوں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دونوں پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک, عمران خان کو چھوڑ کر آئے. وہاں پہ 57 لوگ آئے, یہاں پہ 100 سے زیادہ لوگ آ گئے. تو بیسکلی یہ وہ شخص ہے, میں یاد دلانا چاہتی ہوں, جو آج جنہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو گاندھی کے ساتھ اور منڈیلا کے ساتھ جوڑنے والا جو ہے, وہ بیسکلی جو 4 سال جب 2018 سے لے کے 2022 تک وہ ایک ہٹلر تھا, اس ہٹلر کے چند جملے اس نے کہا تھا کہ اس نے سیاسی انتقام کی جو انتہا کی, اس نے جو صحافیوں کے اوپر انتقام کی جو انتہا کی, پریڈیٹر کہلوایا, صحافیوں کو اٹھوایا, گولیاں چلوائیں, اغوا کرایا, اینکرز کے پروگرام بند کرائے, اس کا یہ جو ہے نا خاصا تھا. اور پھر جس طرح سے موت کی چکیوں میں, نہیں ایک منٹ, اچھا, لیکن بہرحال ان کی گفتگو وہ جنرل باجوہ کے جملے نہیں تھے, چیئرمین پلس جنرل فیض پلس جنرل. آپ میری بات سنیں ایک منٹ, لیکن جو کچھ جملے جو تھے وہ جو کہا تھا کہ چائنا کے صدر کی طرح میں یہاں پر 500 بندے کو اٹھا کر جیل میں ڈالنا چاہتا ہوں, وہ اس کو باجوہ نے نہیں کھلوایا تھا, وہ عمران خان کا جملہ تھا نا, پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جملہ تھا. پھر وہ جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا, جیلوں میں ڈالوں گا, یہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, جو سب کیا جو جملے تھے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے تھے. پھر جس نے بعد میں جب جانے والی بات ہوئی تو اس نے کہا اگر میں گیا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ کیا سوچ تھی, وہ تو ان کا جملہ تھا نا, جنہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میرے جانے سے تو بہتر ہے پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جائے, یہ بھی انہی کا جملہ تھا, یہ باجوہ کا اور کسی اور کا جملہ نہیں تھا. پھر انہوں نے ان کے جانے کے بعد پھر ایک کہا کہ سائفر آ گیا ہے, آپ کو یاد ہوگا سائفر بھی انہی کا جملہ تھا جو کہ جھوٹا سائفر نکلا, پھر ایک بیرونی سازش نکلی, پھر وہ اندرونی سازش نکلی, پھر وہ باجوہ سے ہو کے عارف نقوی تک گئی, محسن نقوی تک چلی گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جملے بولنے والا شخص جو کہتا تھا اوئے کر کے بات کرتا تھا, آج وہ کہتے ہیں میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ جو ہٹلر کا سفر تھا, وہ چلتے چلتے جب کچھ خاص ہاتھ نہیں آیا, کوئی 25 مئی جس نے کی تھی 2022 وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا, جس نے 9 مئی کی تھی وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا,
اور اس کے پیچھے کوئی اور تو نہیں تھا نا, وہ خود ہی تھے نا, ان کے اپنے پلان سے. وہ جو آڈیوز آئے ہیں جو IMF کے لیے جو ٹھیک ہے سہولت کاری جو سہولت کاری تھی, بالکل اور آپ کے بقول میں حکومت کا نیریٹو بتا رہی ہوں, جوڈیشل سہولت کاری ابھی بھی ہے, جوڈیشل سہولت کاری سب کچھ. آج وہ شخص جو ہے جب اس کے اپنی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, جب آج اس کی اپنی سیاست کے اوپر ایٹم بم گر گیا جو وہ پاکستان پہ گرانا چاہتا تھا, آج جب وہ خود ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے اور آج وہ خود اپنی وجہ سے گرا ہے, اب وہ نہیں, اب وہ منڈیلا بن خبر لے لے, وہ ہٹلر جو اب منڈیلا ہو گیا. تھوڑی سی خبر لے لے, تھوڑا سا چسکا لے لے. عامر بھائی ذرا خبر دے دیں بھائی, ہم سب کو خبر دے دیں, بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ اس دفعہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا اور کام چل جائے گا, یا پھر اس نشان کو بیلٹ پیپر سے بھی نکالنا ہوگا؟ میرا خیال ہے نشان بھی ہوگا اور اسے ہونا بھی چاہیے, لیکن وہ کٹ ٹو سائز ہو چکا ہے اور مزید کٹ ٹو سائز اسے کیا جائے گا. اور اس کی واحد وجہ کا فرنٹ سے لیڈ نہ کرنا ہے, ان کا اپنے کارکنوں کی ڈھال بنا کے اس میں چھپ جانا ہے. اس کی وجہ سے ان کی پارٹی انتہائی تیزی سے شکست و ریخت کا اختیار ہوئی اور ان کے لوگوں کی یہ سچویشن ہوئی کہ ڈر خوف سب کو آ گیا, جو یہ سب کو للکارتے تھے. لیکن فواد چودھری کون سی تکبر تھا جو ان کے اندر نہیں تھا, اور پھر وہ گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے نظر آئے. وہ وجہ وہ تھی کہ ان کے لیڈر اس طرح ہی چھپتے ہوئے نظر آ رہے تھے, جس کی وجہ سے آج آپ ہم سب باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں وہ نشان بھی ہوگا, نہیں ہوگا. نشان ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی صحیح. ان کا ایک ووٹ بھی ہے, ووٹ بینک موجود ہے اور رستہ ملنا چاہیے. لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل قوتوں سے بات نہیں کر رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو لاڈلے کی پوزیشن میں رکھ کے اپنے آپ کو وہاں پھنسا لیا ہے جہاں سے ان کا نکلنا میرا خیال ہے سیاسی طور پر بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ سر میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کی ویلیویبل اوپینین کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تمام مہمانوں کا شکریہ. اللہ حافظ.